अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो मोहब्बत में हारे हुए शख्स की मोहब्बत को पा लेने का कठिन सफर तय करती एक दोशीज़ा की खूबसूरत कहानी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सुना था मोहब्बत का रंग जब चढ़ता है तो कलियों की छब निराली होती है, चाहत का रंग फैल जाता है, खुशबू छुपाए नहीं छुपती, उस खुशबू से बदन चुराते सुना था, उस रंग में सावन रंग जाता है सुना था। लेकिन ये खुशबू कोई साथ साथ पिनपने वाला खुद पर ओढ़ ले, कोई जाने अनजाने में ये रंग चुराने लगे, ऐसा पहले कभी सुना था ना देखा था। भरे हुए लाउंज में जमी महफिल की रौनकों से परे उसकी निगाहों का महवर और मरकज कोई और नहीं, उसकी हम जिन्स ही थी। जाड़ा सुरमई उदासी ओढ़ के जब आठों पहर दालान और कमरों में चकराता, तब देर रात की महफिलें अरूज पाती थीं। गो अब ना वो पहले से जमाने थे न उन जमानों की रौनकें। बेशतर तो आज भी गमे रोज की फिक्र में गलता दिल में यहाँ का रंग छूने की तड़प लिए गैर हाजिर ही थी। लेकिन मूंगफली और गज्जक का जायका, कॉफी की खुशबू ने बीते समय को मुड़ आने पर मजबूर कर ही दिया था। बाली उम्रों के घेरे में मोबाइल फोन एक बिन बुलाया लेकिन चहीता रुकन था। उनकी तफरी उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म हो रही थी। हंसी मजाक और छेड़खानी की इस मोहब्बत भरी महफिल में उसने बेदहानी से कॉफी का घूंट भरा, फिर चौंक उठी। कॉफी बेहद जायकादार और खुशबूदार थी, क्यों ना होती। उसने मोहब्बतों से लबरेज दो खास दिलों के लिए बहुत दिल से जो बनाई थी। तायराना निगाह यहाँ वहाँ से डोलती हुई आग के उन गुदाज और नम लबों पर रुक गई, जिन पर दबी दबी मुस्कुराहट चमकती थी, गोया कोई राज दबाए बैठे हों। उसके हाथ में भी मोबाइल दबा था। बेआवाज लम्स से चमकती स्क्रीन झपाकों में रोशन होती, कभी बुझ जाती। झुकी हुई नजरों के उस पार जिस किसी का भी अक्स था, कोई देखने वाला होता तो चेहरा आईना था, बिना कहे जान जाता। लेकिन उसे देखने वाला वहाँ कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ जाई थी, जिसे अक्स से नहीं सिर्फ उस रोशनी से प्यार था जो इस चेहरे से फूट रही थी। नाव खेते मल्हार के हाथ से जब पतवार छूट जाए, तब जो तैरना ना जानता हो उसका चेहरा कैसे सफेद पड़ जाता है, वैसे ही उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया, बिल्कुल बेरंग और शायद बेजान भी। दिलावेज, उसने बेकरारी से पुकारा और 2 कदम आगे आई। ये क्या कर रही हो? दिलावेज जवाब दिए बगैर अपना पुराना सूटकेस खोले सर झुकाए बैठी रही। पास ही जमीन पर कुछ पुरानी लेकिन बेहद कीमती अशिया का ढेर लगता जा रहा था। दीदाजेब गिफ्ट, रैपिंग पेपर्स, कागजी फूल, रंगारंग कार्ड्स। सालों पुराने होने के बावजूद उनकी ताजगी और चमक बरकरार थी, बहुत एहतियात से संभाले गए थे। दिलावेज अपने काम में लगी रही। वो उसी बेजान सफेद चेहरे और फटी हुई आंखों से देखती रही। छोटी सी ढेरी अलग हो चुकी थी। खटाक से सूटकेस बंद करके उसने वापस मसहरी के नीचे धकेला। तमाम चीजों को इकट्ठा करके उसने लपेटा, और जिस अंदाज में लपेटा उसे देख के उसकी मजीद जान निकल गई। दिलावेज के लिए ये सामान महज बेजान तहाइफ नहीं थे, वो तो उसका सामाने जिंदगी हुआ करते थे, जिस तक किसी खासो आम की रसाई मुमकिन नहीं थी। फिर अब वो क्यों इतनी बेदर्दी से उन्हें? कहाँ जा रही हो दिलावेज? काट कबाड़ की तरह सामान उठा के बाहर निकलते देख के दिलारा एक जिस्त लगा के उसके सामने आई। बाहर? ओहो, वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये सब चीजें कहाँ ले जा रही हो? फेंकने? क्यों? यकलफ्जी सवाल में उसकी पूरी तड़प शामिल थी। दिलावेज ठहर गई, रुक गई। लम्हे भर को उसने तवक्कुफ किया, गोया कोई मुख्तसर लेकिन जामे जवाब तैयार किया। बेकार चीजें जमा करने का क्या फायदा दिलारा, फेंक ही दी जाए तो अच्छा है। जितनी तेजी से वो बाहर निकली थी, इतनी ही सुन सी वो खुद अंदर खड़ी रह गई थी, जहाँ की तहाँ। वो दिल आवेज की माँ जाई थी, जिसने मोहब्बत का तिलिस्म अपनी बहन की सूरत पर खिलते देखा था, और अब शायद उसे मुरझाते हुए भी देखना था। वो गवाह थी उन चांदनी रातों की, जब 2 आंखों से नींद रूठ जाती थी। उसने देखी थी वो दोपहरें तपती जलती, जब पसीने की धारों से बेनियाज कोई खुली छत पर धूप में दीवार के साए में बैठा करता था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, न चूहे बिल्ली कोने खुदरे वाला खेल था। एक हकीकत थी जिससे सभी वाकिफ थे। यहाँ और वहाँ के सब अफराद न सिर्फ वाकिफ बल्कि हंसी खुशी राजी बारसा। फिर अचानक ही तगय्युर आया। घर के सरबराह के अचानक से दुनिया से मुंह मोड़ लेने के बाद जहनी, कल्बी और जज्बाती धचकों के अलावा जो माली मुश्किलात का पहाड़ अचानक ही सामने आ गिरता है, उसे सिरकाना अक्सरियत की तरह उनके लिए भी कारे दुश्वार था। ऐसे में अब्बा और अम्मा का दम कितना गनीमत था, ये वो सभी जानते थे। अब्बा खुद कौन से नवाब थे, जो और जितना बन पड़ता बल्कि उससे कहीं ज्यादा कर चुकने के बावजूद चंद ही दिनों में हाँप गए। सोगवारियत के मलकजे में दिल आवेज और
اور فائق کے خوبصورت انکہے لیکن مضبوط رشتے کے رنگ ہی تھے جو ٹمٹماتے دیپ جیسی روشنی ان کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے من میں بکھیرتے رہتے۔ اداس اور سوگوار چہروں کے بیچ کہیں کہیں کوئی مسکان پھوٹتی تو اسے زندگی میں زندہ دلی کا گمان ہونے لگتا۔ ابھی سب ختم نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ باقی ہے اور بہت کچھ ہونا ہے۔ اس بہت کچھ ہونے کے خوشگمان آئینے میں کبھی نا امیدی کا عکس بھی ہوگا، اور بہت کچھ ہوگا ضرور، لیکن اس کی توقعات کے بالکل الٹ ہوگا۔ یہ اس کے تو کیا کسی کے بھی گمان میں نہیں تھا، سوائے اس ایک اکیلی کے جو یہ بہت کچھ کرنے جا رہی تھی۔ ایک نہیں، دو گھروں کے خوابوں کو پرے دھکیل کے، ان کے نیم مردہ دلوں پہ ضرب لگا کے، ان کے مستقبل کی خوشیوں پر پانی پھیر کے۔ فیصلہ دل آویز کا تھا، بھگتنا بھی اسی کو تھا، لیکن وہ ایک بار اسے سمجھانے کا رسک لینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی اپنی تمنا بھی تھی اور کسی کی بہت ترلوں بھری التجا بھی۔ مامی چاہتی ہیں وہ باہر چلا جائے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ ایک مختصر جملے میں پوری کہانی لپٹی رکھی تھی۔ یہ پوچھنا بھی بیکار تھا کہ دل آویز خود کیا چاہتی ہے۔ وہ جتنی تیاری سے اسے عقل دلانے آئی تھی، اب وہ تیاری خود چت پڑی دھول چاٹ رہی تھی۔ ماموں کے بعد مامی کے گھر کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اس نے تمہاری وجہ سے انکار کیا ہے، آخری کوشش آخری سانسیں لیتی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنی وجہ سے ہی انکار کیا ہے۔ اپنی وجہ سے؟ ہاں، اس کے مستقبل کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ تعلیم کوئی ایسی آفت ہے، نہ ڈگری نرالی، نہ جاب ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ۔ بجائے اس کے کہ میرے پاس رہ کے بعد میں وہ مجھ سے دور جائے، ابھی دور ہو جانا بہتر ہے۔ دلارا کا منہ دل آویز کی بات سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چمکیلی آنکھیں پھٹ پڑیں، ہونٹ حیرت کی زیادتی کا اظہار کرنے کی ناکام کوشش میں دائرے میں سمٹے رہ گئے۔ تم اتنی مادہ پرست ہو دل آویز؟ بہن کی دل آزاری کے خیال نے اس کی آواز کو سرگوشی بنا دیا۔ اسے اب بھی اس بہن کی دل آزاری کی فکر تھی جسے کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے مادیت پرستی نہیں، حقیقت پسندی کہتے ہیں دلارا۔ ایک پرانا باب بند ہوا ایک نیا پردہ اٹھنے سے پہلے، اور اس نے بند ہوتے باب کا ایک ورق چپکے سے موڑ دیا تھا۔ کتنا پرانا، مضبوط، ان کہا لیکن سوچا سمجھا بنایا گیا تعلق تھا جو دو جملوں قبول ہے اور قبول نہیں ہے کے درمیان ٹوٹا تھا، اور اپنے ساتھ اور بھی بہت کچھ نوچتا کھسوٹتا لے گیا تھا۔ رشتے باقی تھے، خوبصورتی نہیں رہی تھی، مروت باقی تھی، محبت نہیں رہی تھی۔ انسان کا دل ایک جلتا دیپک ہے، سوچ کا دھارا اس کا ایندھن بنتا ہے۔ تب جو روشنی پھوٹتی ہے وہ وجود کو کبھی کندن بنا دیتی ہے، کبھی کوئلہ۔ اسے کندن بننا تھا، کوئلہ بننا بھی کون چاہتا ہے؟ حقیقتاً ان دونوں بہنوں میں سے کوئی بھی خود غرض نہیں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا، دل آویز نے اپنا حق استعمال کیا اور اس نے اپنے رشتے اور محبتیں بچانے کے لیے نثار کر دیا۔ ابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جو وہ سمجھ رہی تھی وہ بھی سمجھتے ہی تھے۔ اس کا دل ایک شفاف شیشہ نہیں ہے جس پر پہلا عکس تمہارا ہی پڑے گا۔ دل آویز سب سے زیادہ ناخوش تھی۔ اپنی مرضی کے یہ سمراٹ ہوں گے، اس کے حساب کتاب میں دور دور تک ایسا کوئی نتیجہ نہ تھا۔ جانتی ہوں وہ تو کب کا دھندلا چکا ہے دل آویز۔ ایک بار اس نے دل آویز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تب بھی وہی دونوں تھیں، اب بھی مکالمہ بھی وہی تھا اور محبت بھی، بحث بھی وہی تھی اور بے بسی بھی، کردار بھی وہی تھے اور کلام بھی، صرف ڈائلاگ عدل بدل ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ ہار گئی تھی، ایک بار اسے جیتنا ہی تھا۔ دل آویز بہت بجھے دل کے ساتھ واپس گئی، اور پھر اس دن بھی نہیں آئی جس دن فائق کے نام کی انگوٹھی دلارا کی انگلی میں آئی۔ کسی نے اسے بلانے پر اصرار کیا، نہ فائق کو۔ گھر کے دو اہم افراد اس دن گھر پر نہیں تھے، اور ایک نئی رشتے کی بنیاد اس طور رکھی جا رہی تھی گویا کوئی مرگ ہو گئی ہو، خدا نہ خواستہ۔ لبوں کی مسکراہٹ میں خوشی کے بجائے سہم چمک رہا تھا، اور آنکھیں بلا وجہ بار بار گیلی گیلی سی ہو جاتی تھیں۔ کمال خوبصورتی سے سب اپنے تاثرات چھپانے کے باوجود بھی کچھ چھپانے میں ناکام تھے۔ اگلے کچھ ماہ تک فائق کے روزگار کا بندوبست بھی ہو جانا تھا، بس اتنے ہی دن کے لیے شادی کو ٹالا گیا تھا۔ ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے، ایک تمیز ہوتی ہے جو وقت سکھاتا ہے۔ نکاح بالکل ہی سادگی سے ہوا اور رخصتی اس سے تھوڑی کم سادگی سے، لیکن اسے تمیز آ گئی کہ ایک لکھے ہوئے کاغذ پر دوبارہ کچھ تحریر کرنے کے لیے پہلی تحریر کو مٹانا ہوگا۔ اس میں وقت بھی لگے گا اور محنت بھی، آنسو بھی اور محبت بھی۔ دل آویز جب بھی ملتی اسے کھوجتی رہتی، کبھی آنکھوں ہی آنکھوں میں، کبھی باتوں ہی باتوں میں، کبھی ہنسی ہنسی میں، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ اپنے اندر کا سراغ کسی کو کبھی نہیں دینا۔ چونکہ فیصلہ خود کیا تھا تو نتیجہ بھی خود پر ہی جھیلنا ہوگا۔
ہوگا، لیکن کسی کو الزام دینے کا موقع نہیں دینا۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ ہم صحیح تھے اور تم غلط۔ وہ صرف اپنے بارے میں جانتی تھی کہ وہ اگر 100% صحیح نہیں تھی تو مکمل غلط بھی نہیں تھی۔ ایک دل تھا جو پہلے کسی اور پر ہار چکا تھا، ایک شریک حیات تھی جو حیات میں آنی ہی تھی، تو اگر اس کی جگہ کوئی اور آ جاتی تو اتنے قریبی رشتوں میں پڑی معمولی لکیر خلیج بننے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ دلارا کو اب اس لکیر کو مزید گہرا ہونے سے نہ صرف روکنا تھا بلکہ اس کو بھرنا بھی تھا۔ ایک کٹھن سفر تھا جو لمحہ لمحہ درپیش تھا، ایک کنواں تھا جو خشک تھا، اسے قطرہ قطرہ بھرنا تھا تاکہ محبتوں کے چشمے جاری ہو سکیں۔ اور اس کے پاس ذاتی سفر کیا تھا؟ فقط ایک جملہ: میں اپنی پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے اس رشتے کو نبھاؤں گا، بس محبت کا تقاضا نہ کرنا کہ وہ ابھی میرے بس میں نہیں، ابھی نہیں، نہ صحیح فائق، کبھی نہ کبھی تو ہوگی نا۔ اس نے سوچا اور مسکرا کے آنکھیں موند لی۔ شام گہری ہو چلی تھی۔ وہ آج بہت دنوں کے بعد شاید پہلی بار اتنی شدت سے فائق کا انتظار اپنے بجائے کسی اور کے لیے کر رہی تھی، اور وہ کسی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی امایا کی سالگرہ کا دن تھا اور وہ بجائے خوشی خوشی سالگرہ منانے کے صبح سے بخار میں پھنکتی باپ کی آمد کی منتظر تھی۔ دلارا اس سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ باپ کا انتظار مت کرو۔ وہ روایتی باپوں کی طرح اولاد کی خوشی کو ہر شے سے مقدم رکھنے والا باپ نہیں، وہ روایتی شوہر بھی نہیں، وہ شاید صرف ایک عاشق ہے یا ایک ناکام، جذباتی اور ماضی سے چمٹے رہنے والا شخص۔ وہ ایک ننھی معصوم پری کے دل میں امٹنے والی قدرتی محبت کا گلا کیسے گھونٹ سکتی تھی؟ یہ اس کے بس سے باہر کی چیز تھی، اور 6 سال کی عمر میں اس کی بیٹی کی سمجھ سے باہر کی بھی تھی۔ فقط ایک جملے کے سہارے زندگی کو لے کے چلنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ انتظار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور امید کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اگر وہ تھکنے لگ جاتی تو عجب نہ ہوتا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے غلط کہنے اور کفے افسوس ملنے والا کوئی اور نہیں، اس کے بہت قریبی عزیز ہوں جن سے خون کا ہی نہیں دل اور روح کا رشتہ جڑا ہو۔ وہ بھی ایسی باتوں سے کبھی کبھی تھک جاتی تو کم مائکی کی دھوپ میں چندی ہوئی آنکھیں خوش فہمی کی ہتھیلی سے ڈھانپ کے اپنا شجرے سایہ دار کھوجنے کی لاحاصل کوشش کر لیتی۔ جہاں آگے سفر ہی سفر تھا، وہاں نخلستان کے نام پر کوئی سراب بھی اس کا منتظر نہ تھا، خاص طور پر اب جبکہ اس کے ساتھ جیون ساتھی نہ سہی 2 ننھی جانیں عازم سفر ہو چکی تھی۔ کتنا وقت بیت چکا تھا، کتنے جاڑے، کتنے پتجھڑ اس نے موسم کی اداسیوں کو دل پر سہا تھا۔ بہار اس کے لیے ویسی بہار نہ تھی جیسی من چاہی سہاگنوں کی ہوتی ہے۔ گرما کی شاموں کا نارنجی رنگ بھی روٹھا روٹھا لگتا تھا۔ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ماہو سال میں وہ بیتے قصے، کہانی، وجود اور حاصل و لاحاصل کی بحث کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ زندگی ایک امتحان ہی تو ہے، ہر گزرتے زمانے کے مختصر و طویل عرصے کے دوران پرچہ بدلتا جاتا ہے، لازمی سوال معروضی بن جاتے ہیں، کچھ کے جوابات لاپتہ ہو جاتے ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی پرچے پر نمودار ہو جاتے ہیں اور زندگی بیتتی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی ترجیحات بدل رہی تھی۔ اب وہ اکیلی نہیں، 2 بیٹیوں کی ماں تھی۔ اس کے آنگن میں بھی 2 دل آویز اور دل آرا کھلکھلاتی تھیں، اور وہ ان کھلکھلاہٹوں میں فائق کے سرد رویے کو بھولنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ بہت کچھ، یہاں تک کہ فائق کے رویے میں بھی بہت کچھ بدل جانے کے باوجود اب بھی کہیں نہ کہیں ایک جھجک کا پردہ حائل تھا۔ ہر فاصلہ سمٹ جانے کے باوجود ایک اندیکھی لکیر تھی جسے وہ دونوں ہی پاٹ نہیں پاتے تھے۔ رات کا گہرا اندھیرا جہاں امایا کے انتظار کو مایوسی میں بدل گیا تھا، وہیں اس کے ضبط کی مضبوط ڈور کی گرہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جبھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بجھتی امید کے جوت، اس کی خراب حالت اور فائق کا نظر انداز کرنا، دیر سے گھر آنا اس کے جذبات کو زبان دے گیا۔ میں مانتی ہوں میں اس گھر میں آپ کی خوشی بن کے نہیں آئی فائق، لیکن بیٹیاں تو آپ کی اپنی ہیں نا، ان کو بے پرواہی کی سزا کیوں دے رہے ہیں آپ؟ دلارا پھٹی تو پڑی تھی۔ جواب میں اس نے جس حیرت آمیز انداز میں اسے دیکھا، وہ اس کے انجانے پن اور حیرت پر اش اش کر اٹھی۔ گویا آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ کی توجہ کی کتنی طلبگار ہیں اور کتنا محسوس کرتی ہیں اس بات کو کہ آپ ان کی کسی بات میں بھی دلچسپی نہیں لیتے۔ فائق کے چہرے سے ندامت پھوٹ پڑی۔ 7 سالہ ازدواجی زندگی میں یہ پہلی شکایت تھی جو اس کے رویے کی وجہ سے دلارا کی طرف سے
سے آئی تھی. حالانکہ اس نے اپنی ذات پر فائق کی کتنی بے اعتنائی جھیلی تھی. فائق خود بھی اس کا گواہ تھا، لیکن وہ خوش تھی کیونکہ اس کا مقصد احسن طریقے سے پورا ہو رہا تھا. سگے رشتوں کے مابین پڑتی دوریاں سمٹ گئی تھیں، محبتیں قائم تھیں، رشتے جڑے ہوئے تھے. اس نے یہی تو چاہا تھا، لیکن اب اس کی اپنے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیاں بھی خراج دیں گی. یہ اس کی برداشت سے بہت دور کی چیز تھی. فائق اس کے سامنے سر جھکائے کسی کرب کے عالم میں بہت ٹوٹا ہوا سا بیٹھا تھا. اس کے ہاتھوں کی خفیف سی لرزش بھی اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں تھی. وہ عجب اضطراب کے عالم میں ہتھیلیاں کھولتا اور بند کرتا جا رہا تھا. میں بہت دن سے یہی بات سوچ رہا تھا. اچھا ہوا تم نے آج خود ہی بات کر دی. دلارا کچھ ٹھٹک سی گئی. وہ لاکھ پزمردہ نڈھال اور فائق کے رویے سے شاکی سہی، لیکن اسے شرمندہ کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، نہ ابھی، نہ پہلے، نہ کبھی. وہ جانتی تھی ایک ٹوٹا اور بٹا ہوا شخص حصے میں آیا تو اسے جوڑنا پڑے گا، اور اس ٹوٹ کے جڑے ہوئے شخص میں جو لکیر جیسی دراڑ ہوگی وہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ کبھی مکمل بھی نہیں ہوگا. لیکن مکمل یہاں ہوتا ہی کون ہے؟ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں دلارا. میں تمہاری محبتوں اور خدمتوں کا وہ صلہ نہیں دے پا رہا جو تمہارا حق ہے. دلارا کا منہ کھلا رہ گیا. میں نے تم سے کہا تو تھا کہ میں تمہیں محبت نہیں دے پاؤں گا، کہ وہ میرے بس میں نہیں. لیکن آج اس طرح تم نے ہماری بیٹیوں کے حق کی بات کی ہے، اس انداز میں کبھی اپنے لیے نہیں کی، اور مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے یہ اعتراف کرنے میں کہ اس نے رک کر تھوک نکلا. سمجھ نہیں آ رہا مجھے کہ کیسے اپنی بات سمجھاؤں تمہیں دلارا. میں نے تمہیں بہت لمبا اور بہت بے وجہ انتظار کروایا ہے. میں اپنی انا کے خول میں مقید رہا ہوں جانے کتنا لمبا عرصہ. مجھے یہ بات قبول کرنے سے جانے کیا چیز روکتی رہی کہ میں تم سے کہہ ہی نہیں پایا کہ میرا گھر، میرا دل اور میری زندگی کو تم نے مکمل کر دیا ہے. میں پتہ نہیں کیوں ہچکچاتا رہا ہوں. میں نے اپنی گزری زندگی میں اپنے جذبات کے ضائع ہو جانے کا کرب بہت دنوں تک جھیلا اور اپنی بے عزتی کا بہت سوگ منایا. ایسے میں جب میں تمہاری طرف دیکھتا تو تم مجھے ہمیشہ بہت مکمل، خوبصورت اور مطمئن دکھائی دیتی رہی تھی، اور اسی لحاظ سے خود سے بہت دور، بہت اونچائی پر. شاید جو قربانی تم نے ہم دونوں کے گھر والوں کے لیے دی، ایک ہارے ہوئے شخص کے ساتھ پوری زندگی بتانے کا فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تم نے یہ مشکل ترین کام کتنی آسانی سے کر لیا. میں ایک محبت نہیں نبھا پایا، تم محبت کے کتنے روپ نبھا رہی ہو. میں سوچتا ہوں تو خود کو تمہارے سامنے بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں. میں اپنی اور تمہاری ذات کی الجھی ڈور کو ہی نہیں سلجھا پا رہا، تو بچیوں کے بارے میں تو میں نے اس انداز سے کبھی سوچا ہی نہیں. وہ دلارا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بہت رک رک کر الجھ کے بول رہا تھا. اسے اپنی بات کہنے میں اب بھی مشکل پیش آ رہی تھی. وہ غلط وقت پر کتھارسس کرنے بیٹھا تھا، جیسے کسی نے صرف خالی ہاتھوں کے سہارے جادوئی خزانے کی دیگ کا ڈھکن کھول دیا تھا. اب اس میں سے جو باہر ابل رہا تھا اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. مجھے کہہ لینے دو، آج مجھے اعتراف کر لینے دو کہ میں دل آویز کے سوا کسی اور کو اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں خود اپنی شریک حیات کے قابل نہیں ہوں گا، ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. دلارا کی برداشت کی انتہا بس یہیں تک تھی. وہ بے اختیار اس کا بازو تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. فائق نے اسے خاموش نہیں کرایا. اسے ابھی اور بھی کچھ کہنا تھا، شاید بہت کچھ، جو پچھلے سالوں سے اس کے اندر جمع ہو کر اس کی سانس گھونٹ رہا تھا. میں معافی مانگوں گا تم سے، لیکن ابھی نہیں. ابھی بہت کچھ باقی ہے میرے اندر جو باہر نکلنے کو بےتاب ہے. بہت سے ازالے کرنے باقی ہیں. دلارا کی آواز مدھم سسکیوں میں بدل گئی. وہ رات گزر ہی نہیں پائی بلکہ اس کی زندگی پر پھیل کے ہمیشہ کے لیے سایہ فگن ہو گئی. وہ اسی لیے رشتے جوڑے رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ رشتے طاقت ہوتے ہیں، مضبوطی اور سہارا دیتے ہیں. مسلسل کئی سال اپنے وجود اور اپنی ذات کی نفی کر کے بھی وہ اس شخص کو بے حسی کے اس خول سے باہر نہیں نکال پائی تھی جس سے اس کی بیٹی نے نکالا تھا. چاہے بیٹی کے لیے ہی صحیح، اسے اپنے وجود کی ایک پہچان تو ملی تھی، شناخت ملی تھی. فائق کے الفاظ اسے محبت کی اس راہ پر رکھ رہے تھے جس کی منزل سے اسے کوئی سروکار نہ تھا. وہ تو اول بس کرم نوازیاں دیکھ کے اس پر فریفتہ ہوئی تھی اور انجانے میں اس ڈگر پر چل پڑی تھی. وہ ادائیں، وہ سرگوشیاں اور جلوے تو خیال و خواب ہوئے. یہ اتنا پرخار راستہ تھا اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا.
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خود اسی کے حصے میں آنے والا تھا۔ اب جب کہ وہ ایک طویل مسافت طے کر چکی تھی تب اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہ تھی۔ جس ایک جملے کو ذات راہ مان کے اسی پر اکتفا کیا تھا، وہ معمولی سا جملہ گویا ایک بیج کے مانند فائق کے دل کی زمین میں بو گیا تھا، اور اب ایک ثمر بار شجر اس کی ریاضتوں کا صلہ دینے کو تیار کھڑا تھا۔ سجدہ شکر واجب تھا۔ اگلی صبح جب شفق کی سرخ کرنوں نے سفیدی کا لبادہ اوڑھا بھی نہیں تھا کہ ایک حیرت آمیز منظر دیکھا۔ وہ برسوں پرانی وہی بیکار چیزیں نکال کے بیٹھی ہوئی تھی جسے اس کی ماں جائی نے کب کا ردی دان میں جا پھینکا تھا، مگر اس نے شاید اسی گھڑی کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ اب وہ بیکار چیزیں کب تھیں؟ وہ تو گواہیاں تھیں کسی کی شدتوں کی، جذبوں کے خلوص کی، سچائیاں تھی زندگی کی۔ ایک سندلی بانسری گلاب جیسی خوشبودار دھن لپیٹے بیٹھی تھی۔ دلاویز کی جگہ دلارا کے سر بکھر رہے تھے۔ ایک وجود کوئلے سے کندن میں ڈھل رہا تھا۔ جہاں ایک نام سرخ لکیر تلے کٹ رہا تھا، وہیں دوسرا نام نمودار ہو رہا تھا۔